बादशाहत की कुर्सी संभाले। अल्लाह अकबर। इब्राहिम इब्ने अदम ने उनको देखा और देख करके जो हाथ में सुई थी वो आपने दरिया में फेंक दी और फेंकने के बाद फरमाया, ए दरिया की मछलियों मेरी सुई पेश करो। तो क्या देखा, हर मछली के मुंह में एक एक सुई मौजूद थी। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने वजीर को देख करके कहा, देखा वो हुकूमत ज्यादा बेहतर थी या ये हुकूमत ज्यादा बेहतर है, ये बता मुझे। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत इब्राहिम इब्ने अदम की बात आगे बढ़ाने से पहले, अल्लाह की मोहब्बत में वो बादशाह छोड़ सकते हैं, हमारा अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह नहीं छोड़ सकते, अल्लाह की मोहब्बत में हम बुराई नहीं छोड़ सकते। हर बंदा वली बनना चाहता है, वली बनने का शौक सबको है, लेकिन छोड़ क्या रहे हैं। अल्लाह अकबर। याद रखिए, खुदा का कुर्ब गुनाहों के बावजूद किसी को नहीं मिलता। खुदा का कुर्ब अय्याशों की बुनियाद पर नहीं मिलता। खुदा का कुर्ब तो गुनाहों को छोड़ने की वजह से मिलता है। बादशाहत करना कोई गुनाह तो नहीं था, लेकिन मोहब्बत खुदा में छोड़ दिया। बहरहाल अल्लाह अकबर। इब्राहिम बिन अदम से किसी ने कहा, अगर फुर्सत मिलेगी तो आपसे कुछ बात करनी। आमतौर पर ये मोहरा कहा जाता है, फुर्सत मिलेगी तो कुछ बातें करते हैं ना, फुर्सत मिलेगी तो बात कर लेंगे, फुर्सत मिलेगी तो बात कर लें। इब्राहिम बिन अदम से किसी ने कहा, अगर फुर्सत मिलेगी तो जरा कुछ आपसे बात करना है। तवज्जो, फुर्सत मिलेगी तो आपसे बात करना है। इब्राहिम इब्ने अदम ने कहा, मुझे फुर्सत नहीं है क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम बहुत है। मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे पास काम बहुत है। तो किसी ने कहा, हजरत आखिर आप कितने ऐसे काम है कि आपको बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। फरमाया, हाँ हाँ मुझे कुछ काम है, जब तक मेरे ये काम मुकम्मल नहीं हो जाते मुझे फुर्सत नहीं है। तो क्या काम है? नंबर एक, जब इंसान मां के पेट में होता है तो अल्लाह फरिश्ते को भेजकर कहता है, लिख दे ये सईद है या शकी है, ये जन्नती है या जहन्नमी है। ये मां के पेट में लिख दिया जाता है। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसकी तकदीर लिख दी जाती है कि ये जन्नती है या जहन्नमी है। इब्राहिम इब्ने अदम ने कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि फरिश्ते ने मेरा जन्नती होना लिखा या जहन्नमी होना लिखा। इतनी सर्द रात में इस्लाह माशरा का जलसा सुनने के लिए आने वालों, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वाकई आप गुफ्तगू सुनने के लिए आए हैं तो ठहर करके कुछ सोच करके चंद मिनट की मेरी, मैंने कहा रात बहुत सर्द है और ठंडक भी है और रात भी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत लंबी गुफ्तगू मैंने भी नहीं करना और हम लोगों को यूं भी सफ़र के लिए भी रवाना होना है। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इब्राहिम बिन अदहम जैसा वली, मछलियाँ जिसका हुक्म मान रही है, वो इस पर बेचैन है कि पता नहीं मेरी तकदीर में जन्नती लिखा हुआ है या जहन्नमी लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, हमें मालूम है, हमें मालूम है कितने सुकून से हम बैठे होंगे। अगर माहिर मौसमियात ऐलान कर दे कि तूफान आने वाला है तो कोई सुकून से बैठेगा? तूफान से बचने के लिए सब तैयारी करेंगे, लेकिन मौसमियात के माहिरीन का तजुर्बा तो झूठा भी हो सकता है। वो कयास की बुनियाद पर कहते हैं, यकीन नहीं, बेशुमार मर्तबा तूफान का ऐलान किया गया मगर उस दिन तेज हवा भी नहीं चली। मगर लोग ऐलान करते, तो माहिर मौसमियात अगर ऐलान कर दे कि तूफान आने वाला है तो सब उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अल्लाह ने ऐलान किया कि मैंने जहन्नम को तैयार करके रखा है, उससे बचने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कि मैंने जन्नत को बना करके रखा है, उसमें जाने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई, मौसमियात के माहिरीन की बात पर इतना यकीन है, अपने अल्लाह की बात पर यकीन कब करोगे? अपने अल्लाह की तरफ कब आओगे? जरा गौर तो कीजिए। और हमने जहन्नम से बचने की क्या तैयारी की है और हमने जन्नत में जाने की क्या तैयारी की है, हमें नहीं पता हमारी तकदीर में क्या लिखा है।
ہے، بلکہ آپ اگر بیان سن رہے ہیں تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی جو انسان کو لرزہ دیتی ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، یعنی عبادت کرتے ہوئے بہت خوش مت ہونا، اللہ اکبر، بہت گھمنڈ مت کرنا، بہت تکبر مت کرنا کہ میں تو داڑھی رکھ چکا ہوں، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، میں تو عبادتیں کر رہا ہوں۔ میرے اور تمہارے سچے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے جو پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مگر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور 2 قدم کا فاصلہ صرف رہ جاتا ہے جنت میں جانے سے، اور اس کی زندگی کا 1 دن بچتا ہے اور ایک ہی دن میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور پھر وہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی جہنمیوں والا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اچانک اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے حسان بھائی ہمارے ناظم بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بشارت دی سنی جنتی بھائیوں، میرا دل خوش ہو گیا لیکن اندر سے دل کٹ گیا، اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ ان کے جملے ہمارے لیے دعا بنا دے، ان کے حسن زن کی لاج رکھے، مگر ہمیں نہیں پتا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جب اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈالے گا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، نبی کی بیوی کو جہنم میں ڈالے گا لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اور کتے کو بھی اللہ جنت میں ڈالے گا اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں۔ ذرا غور تو کرو، نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور کتا جنت میں جا رہا ہوگا، ذرا غور تو کیجئے ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں، موبائل ہمارے ہاتھوں کی زینت ہے، جرائم ہماری پہچان ہے، گناہ ہماری پہچان ہے، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں، سب یہ سوچ رہے ہیں ارے مولانا اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ تو ہمیں جنت عطا کرے گا۔ میرے بھائی، اللہ رحیم و کریم ہے، کیا یہ بات نبیوں کو نہیں پتا تھی؟ یہ بات صحابہ کو نہیں پتا تھی؟ یہ بات ولیوں کو نہیں پتا تھی؟ اللہ اکبر، وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اللہ اکبر، کہتے کاش میں تن کا ہوتا، کاش میں تن کا ہوتا اور مجھے جلا دیا جاتا اور میرا قصہ ختم ہو جاتا تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے کاش میں اپنے گھر والوں کا مینڈا ہوتا تاکہ مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے اور قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہے ان کا یہ حال ہے۔ کسی نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین، رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا ہے، پھر آپ اتنا راتوں کو روتے کیوں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر، گالوں پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کی لکیریں پڑ گئی تھی، نشان پڑ گیا تھا۔ دھیان سے سننا، کتنا بڑا پیر ملا تھا فاروق اعظم کو، اور فاروق اعظم بھی کوئی معمولی پیر نہیں تھے، جن کا ذکر تورات میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر زبور میں، جن کا ذکر قرآن میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو حضور نے نام لے کے کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ پھر بھی وہ راتوں کو اللہ کے خوف سے روتے تھے، دن کو اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ اتنا روتے کیوں ہیں جبکہ رسول اللہ نے آپ کو جنتی کہا، حضور نے جنتی کہا ہے، حضور نے جنتی کہا ہے، جلسے کے ناظم نے، مقرر نے، پیر صاحب نے نہیں، حضور نے جنتی کہا۔ جس کو حضور جنتی کہہ دے میرا ایمان ہے، پھر جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے اس کا جنتی ہونا یقینی، کیونکہ وہ زبان
جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو جب رسول اللہ نے جنتی کہا تو آپ اتنا روتے کیوں ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے کہا کہ تو جنت میں جائے گا، یہ تھوڑی کہا کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں جائے گا۔ توجہ تو کریں، اللہ غور کیجیے، آقا نے کہا جنت میں جائے گا تو میں جنت میں تو ضرور جاؤں گا، لیکن اللہ جہنم کے بغیر جنت میں ڈال دے گا یہ تو نہیں کہا نا مجھے۔ اگر اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جن کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھو گے، وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے اسکول کے بچے اسکول کی چھٹی ہونے سے بھاگتے ہیں، جو 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں، جنہیں استنجا کے بعد پانی لینے کی بھی توفیق نہیں، جنہیں بیٹھ کر استنجا کرنے کی بھی توفیق نہیں، وہ جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ آپ تو آپ، اللہ اکبر، فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہیں۔ انبیاء اللہ کے خوف سے ہوتے تھے، انبیاء روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، بڑا نام ہے یحییٰ، نبی کے بیٹے ہیں، خود نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں سید کہا ہے، اور فرمائے قرآن میں اللہ جس کو سید کہے، سیداً و حسورا، حفاظ موجود ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ نے قرآن میں جس کی سیادت کا اعلان فرمایا، جس کی معصومیت کا اعلان فرمایا، سیداً و حسورا، وہ سردار بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس کو عورتوں سے محفوظ رکھا ہوگا، اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوگا، وہ ان کی معصومیت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت یحییٰ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا گوشت جھڑ گیا تھا، چہرے کا گوشت جھڑ گیا تھا۔ آخر رونا کتنا آیا ہوگا کہ چہرے کا گال جھڑ گئے، اور داڑیں نظر آتی تھی، داڑیں، اور ایک بار تو 40 دن تک اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں سبزہ پیدا ہو گیا۔ تو اپنے رونے پر ناز ہوا، توجہ، اپنے رونے پہ ناز ہوا کہ میں نے اللہ کے لیے کتنا رویا، تو ناز کر کہتے مولا دیکھ تو میں نے کتنا رویا، ہائے ہائے ہائے۔ تو کہا جاتا ہے یحییٰ تجھے اپنا رونا یاد رہا اور تجھے اپنا عمل یاد نہ رہا۔ آپ کی امی جان اون کا بنا ہوا کپڑا آپ کے گالوں پہ رکھ دیتی تھی کہ داڑیں نظر نہ آئے، تو رو رو کر کے وہ کپڑے بھیگ جاتے تھے تو ایسے نچوڑنا پڑتا تھا جیسے کپڑا دھلنے کے بعد نچوڑا جاتا ہے۔ ایک دن ماں کہتی ہے میرے بیٹے اتنا مت رویا کر، اتنا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تو کہتے ہیں ماں مجھے رو لینے دے، تو ماں کہتی تھی بیٹا اللہ کریم ہے، تو ماں سے کہتے ہیں ماں اگر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو کیا تم مجھے جہنم سے بچا لو گی؟ تو وہ ماں بھی نبی کی بیوی تھی۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم کر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا
اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق شہید اعظم تعلیمی کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر شورا اسلام، علماء کرام کے اور بالخصوص حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے ان کا خطاب سماعت کیا۔ سردی بہت لگ رہی ہے اس لیے، اور رات بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو کوئی تفصیلی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے جتنی دیر تک تھوڑی دیر آپ کا ذوق سماعت ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا ہے۔ انسان مشت خاک ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی کر لے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے تو وہ کتوں سے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ اب ہم فرشتوں سے بہتر درجہ پانے کی کوشش کریں یا جانوروں سے بدتر ہو جائیں، کتوں سے بھی گر جائیں۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ اپنے رب کو راضی کر لے ورنہ تجھ سے کتے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سینے میں ایک لٹکتا ہوا دل عطا فرمایا، اور بہترین انسان وہ ہے جس کے سینے کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، خدا کی خشیت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کیسے ڈرو؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا خوف بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف، خدا کی خشیت جس دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ گناہوں سے کمزور ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ اللہ کی عبادت سے مضبوط ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ گناہوں کے اڈوں سے ٹوٹ کر خدا خانوں کی طرف جو ہے وہ جڑنے لگتا ہے۔ آج قوم مسلم کے اندر اللہ کا خوف جیسا ہونا چاہیے، خدا کی خشیت جیسا ہونا چاہیے، ویسا خوف خدا ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم بزرگان دین کی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سینوں میں اللہ کا خوف کیسے تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، حضرت ذرا توجہ سے سننا، ابراہیم ابن ادھم کون؟ ابراہیم ابن ادھم اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ابراہیم ابن ادھم وہ ہے جو بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، اور جب یہ بادشاہ تھے تو ایک دن یہ اپنے گھر کے اندر نرم نرم گدوں پر سو رہے تھے۔ اس وقت تو دیکھا کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے کہا، کون گستاخ ہے جو میری چھت پر دوڑ رہا ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا، ابراہیم ہم اپنے گمشدہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں کہ تو پاگل ہوا ہے کیا؟ کبھی اونٹ بھی کسی کو چھت پہ ملتے ہیں؟ تو اس وقت تو آواز دینے والے نے کہا، جب اونٹ چھت پہ نہیں مل سکتے، اونٹ چھت پہ ڈھونڈنے والا پاگل اور بے وقوف ہے، تو ذرا یہ بھی تو بتا ابراہیم، کیا خدا نرم گدوں پہ ملے گا؟ کیا خدا کا قرب نرم گدوں پہ ملے گا؟ اللہ اکبر، اگر اللہ چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو قرب خدا بھی سونے میں اور نیند میں نرم گدوں پہ نہیں مل سکتا۔ بس دل پر بات اثر کر گئی، اور اللہ کی محبت کے اندر آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا، اور حکومت کو چھوڑنے کے بعد، تخت و تاج کو چھوڑنے کے بعد آپ جنگلوں بیابان میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ کا وزیر جو بادشاہ بن چکا تھا، آپ کے جانے کے بعد آپ کو دریا کے کنارے دیکھا کہ آپ جو ہے سوئی سے اپنی گدڑی سل رہے ہیں، تو اس وقت اس نے کہا، حضرت یہ بے بسی دیکھی نہیں جاتی، یہ قسم پرسی دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت ایک کام کریں، آپ پھر چلیں، میں آپ کا غلام ہوں